बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मुश्किल तरीन दिन चल रहे हैं, मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मोजज़ात भी हो रहे हैं। कभी आपने सुना होगा कि किसी मुल्क के पास फ़िज़ाइया ना हो, बेहतरीन डिफेंस सिस्टम ना हो, तो उसके बावजूद अमेरिका का जदीद F-35 लड़ाका त्यारा, स्टील त्यारा जो रडार पे नजर नहीं आता, उसे ईरान हिट कर जाए। ये मुआजिजा नहीं तो क्या है। अब तो माने कि रूहानी कोई ऐसी रूहानी ताकत है जो मदद कर रही है कि F-35 त्यारे को एक रॉकेट हिट कर रहा है जो रडार पे नजर नहीं आता। उसके साथ ही नाज़रीन, कतर ने यह ऐलान किया है कि हमारी सालाना 17% आय जो गैस है वो हम कम उसकी प्रोडक्शन होगी। बरतानिया में 35% गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, यूरोप में डबल हो चुकी हैं। आने वाले दिन किस तरह के होंगे बरतानिया, यूरोप और ईरान, अमेरिका के लिए। और मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये मुआजिज़ा है, रूहानी मदद है, रूहानी ताकतें क्या ईरान के साथ खड़ी हो चुकी हैं और आने वाला वक्त कितना संगीन है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, किसी तारफ के मोहताज नहीं। आपका फीडबैक वीडियोस के नीचे बता रहा है कि आप किस तरह हमें सुन रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं, एंड वी अप्रिशिएट इट। उसामा साहब, क्या लग रहा है आपको? ये तो पहले तो मुझे ये बताया ना कि ये F-35 को हिट करना ये भी एक मिरेकल ही है कि ना एयरफोर्स है, ना एंटी रडार सिस्टम है, ना कोई डिफेंस सिस्टम है, उसके बावजूद F-35 हिट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। रफाल भी जब गिरे थे ना तो लोग बड़े हैरान थे भी ये कैसे गिर गए, साथ गिर गए। और ये इतनी हैरत की बात नहीं, आपको मैंने पहले कहा है कि ये जो टाइम है ये टेक्नोलॉजी का फेलियर का टाइम है, टेक्नोलॉजी के ब्रेकअप का टाइम है, आप लोगों के इंटरनेट की बंदिश, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन का टाइम है। ये बड़ा हाईटेक टाइम से गुजर रहे हैं आप, जब बिजली की बहुत लंबी लोड शेडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है, प्लस आपको ये इंटरनेट की बंदिश। और इसी तरीके से बल्कि उन्होंने केबलों का नाम ले लिया कि वो हम केबलें भी उड़ाएंगे जो नेट की गुजर रही हैं। मैंने कहा प्रेडिक्शन तो ठीक कराओ। तो वो प्रोग्राम पे वो फलक हंसराव कहता था, आप सर हमारा तो काम ही यूट्यूब पे है, मतलब इंटरनेट से आप ये ना कराएं। मैंने कहा प्रेडिक्शन अब क्या करूं, जिधर भी आती है पूरी आएगी। दूसरी बात यह है कि ये जो तैयारियां तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 16 अमरीकी तैयारों की टोटल की खबरें हैं, और ये जी खुद ब खुद गिर गए। खुद ब खुद कुछ भी नहीं गिरता, डेफिनेटली अल्लाह ताला की मदद, हक परस्तों की मदद होती है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया ईरान के पीछे आके खड़ी होगी, वो दुनिया जो शऊर रखती है, हक परस्ती की उनके अंदर जिहत है, और सिस्टम की जो एक सदी का पे जैसे कहते हैं कि खसूसन 70s से जो एक मजालिम की दुनिया का बाजार गर्म किया गया पूरी दुनिया पे, ये उसके जैसे कहते हैं एंड का टाइम है। और डेफिनेटली इसकी जो ईरान है वो इसका एक इमामत का रोल प्ले कर रहा है, और मजबूरी हो जाएगी सबकी, सब हक परस्तों को उन्हीं की इक्तदा में आना पड़ेगा। वो बेशक यूरोपियन कंट्रीज हो, कोई एशियन अलाइज हो, ये उनकी मजबूरी है। बाकी बात यह है कि मेरी तरफ से यूं समझ लें कि वो आखिरी विसल जो वो निकलने की ट्रेन निकलने वाली होती है तो आखिरी विसल होती है ना, और बल्कि शिप पे भी यही होती है, आपके बहरी जहाज़ों के शिप पे। तो समझें कि अब मुझे सीटी बजानी तो नहीं आती, लेकिन यूं समझ लें कि आखिरी सीटी मेरी तरफ से समझ लें इसको, कि मैं आखिरी सीटी बजा रही है। क्योंकि आपके पास 2 अप्रैल तक जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा संगीन है। 2 अप्रैल पे मार्स निकलेगा तो चला जाएगा सीधा पानियों के उसमें, जहाँ सैटर्न, सन ऑलरेडी
فارم کرے گا دوبارہ انگارہ کی ہو پلس پانی کے اندر اچھال, تو اب اصل جنگ ہوگی پانی کی جو 2 اپریل کے بعد ہوگی. اور اس میں آپ کا کم جون, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, کیونکہ یہ پائسیز ایریا ہے نا, تو پائسیز ایریا سارا انڈر اٹیک آنے کے بھرپور چانسز ہوں گے. اور اب اصل تو طیارے اور یہ جتنے بھی طیارے اڑنے کی اور بحری جہاز اڑنے کی اور مرنے کی خبریں جو ہیں وہ اب آئیں گی. صحیح, پہلے جتنے بھی فگرز ہیں وہ کم ہیں, بس یوں سمجھ لیں. مان لو اگر ٹرمپ کہہ رہا جی 100 اڑا دیے, تو پھر ابھی کم ہے بھائی, اگلا 300 کا ہوگا, مطلب 3 گنا زیادہ ہوگا جو اب ہوگا. کدھر؟ پانی میں, جسٹ پانی کی بات ہو رہی. اس کے بعد جو 2 اپریل تک ٹائم ہے, یہ بڑا ہارڈ ٹائم ہے. اس ٹائم میں بہت کچھ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا ڈیزاسٹرس, بڑا سم تھنگ, مطلب کوئی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جو کہ بہت بڑا ہو سکتا ہے. اور اس میں آپ لوگ 2 اپریل تک مزید اس میں نئی یہ جو ممالک ہیں ان کی بھی کروٹ بدلی دیکھیں گے آپ, اور کافی تیزی سے یہ جنگ جو ہے ٹریگر ہو جائے گی. اور جنگ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام ممالک جن کا اندیا دیا تھا پیٹرو ڈالر کے بینیفیشری, یا جس میں آئی ایم ایف پرو یا آئی ایم ایف ڈیپینڈنٹ کنٹریز, وہ سارے پیٹ اٹھیں گے ایران پہ, اور ایران پہ کسی بھی چیز کو حملہ کرنے تک جا سکتے ہیں, مطلب فل فلیج جو بھی کر سکتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق. لیکن جو سب سے خطرناک بات آج دیکھی گئی وہ تھی آج کی سب سے بڑی خبر, جو کہ آئی ڈونٹ نو کسی نے آبزرو کی یا نہیں کی, لیکن جو میرا ریگولر فین ویور ہے وہ ضرور پہچان گیا ہوگا کہ جب آپ نے یہ خبر سنی کہ کرد بائکوں پہ, جیپوں پہ اور بڑے حلالہ کار کرتے ہوئے فائٹرز ایران کے اندر گھس رہے ہیں, تو پھر آپ کو میری وہ بات یاد آئی ہوگی کہ کردوں پہ نظر رکھو بس. کرد جب آئے, جی دروز اور کرد, یس دونوں. تو آج جو یہ ابھی کوئی اسپیسیفک تو کردوں کا نام آ رہا ہے, لیکن یہ دونوں کٹھے اسرائیل بیکنگ سے کام کر رہے ہیں, دروز بھی اور یہ بھی. یہ اب جب کرد ہلتا ہے یا دروز ہلتا ہے نا, تو یہ اس کو اینڈ آف ٹائمز میں بدل دیتا ہے, اس جنگ کی نشانی کو اینڈ آف ٹائمز میں فوراً لے جاتا ہے. بس جیسے ہی کرد اس کے اندر آتا ہے, آپ کو یاد ہے میں نے اس پہ آپ کو بہت عرصہ پہلے ہم نے اس پہ کریٹ کیا تھا کہ دیکھیں اسرائیل تو نہیں بننے لگا, اسرائیل تو بنا ہوا تھا, جو کہ اب اس کا ایکسپوز ہوا ایپسٹین فائل سے کہ بھئی یہ سارے اس کے نیچے لگے ہوئے تھے کسی نہ کسی انداز میں, کوئی کانا ہوا ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. تو اصل میں تو اسی کی حکومت تھی در پردہ, اور وہ اب نظر بھی آ رہی ہے کہ ایران لڑنے نکلا تھا اسرائیل سے, اور اس کو حملے کرنے پڑ رہے ہیں باقی ممالک پہ, کیونکہ ادھر سارا امریکی اڈا وہاں سے اس کی مدد کر رہا ہے اور الجھ رہا ہے وہ پوری کی پوری جنگ میں. ایران کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ اکیلا میں اسرائیل سے لڑتا, لیکن آپ یہ نہیں انصاف کوئی کر نہیں رہا کہ بھئی اگر اس کے لیے میدان بھی تو بڑھ رہا ہے نا, اس کو کوئی خوشی تھوڑی ہو رہی ہے. لیکن آپ نے اس کے بچے مار کے, معصوم شہری مار کے, ان کی پوری لیڈرشپ, باپ جیسی لیڈرشپ اڑا کے اس کے لیے آپشن کیا چھوڑی ہے. اور ساری لیڈرشپ آپ اڑائی اس لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ نیچے اور غصے میں آئیں, اور آپ نے ابتدائی اسکول کے بچوں سے کی ہے, بچیوں سے بلکہ کی ہے, بچوں سے بھی کیا. تو آپ نے تو موڈ ہی ایسا بند ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ جنگ کبھی ٹلے. تو مشن تو کوئی اور ہے, ایجنڈا تو کوئی اور لگ رہا ہے, اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ ایک اچھا وہ ثابت ہوا ان کا اداکار. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اینڈ آف ٹائمز کو صحیح رنگ میں بدلنے کے لیے دروز اور کردوں کا آنا, اب ان کا صرف جولانی ہٹنا چاہیے بس کسی بھی ذریعے اپ کمنگ ٹائم میں, اور ڈیفینیٹلی اسرائیل اپنی قوت کھو دے اور یہ کرد زیادہ طاقتور ہو جائے, اور یہ جائیں عراق میں بھی, شام کے بھی باقی ایریا کو کیپچر کریں دروز کے ساتھ مل کے, جولانی کو گرا دیں, اور لبنان کی طرف بھی, مطلب اس پورے خطے پہ جو اسرائیل گریٹر کر رہا تھا نا, وہ یہ شروع ہو جائیں اپنی بنا کے,
کیونکہ ایران مارے اسرائیل کو مار مار کے کچومر کر دیں اور ان کو طاقت مل جائے اسی اسنا میں، تو یہ پھیلنا شروع کر دیں، اور پھر مارکا ان کا سارا لگے عراق میں، صحیح میدان سجے عراق میں، تو عراق میں سجے اور پھر ایرانی ادھر سے آئیں اور بہت بڑا قتل عام پھر عراق میں ہو، تو یہ آخری ٹائم کے قریب پر چلے گی۔ اگر کرد گئے اور یہی سارے یوں پھیلے اور اسرائیل نابود ہو گیا تو اینڈ آف ٹائمز کی باتیں پوری ہو گئی، پھر سمجھیں کہ وہ امام علیہ السلام کے جو ظہور کی باتیں وہ قریب قریب لگ جائیں گی۔ لیکن اس میں آج کی دو اہم باتیں ہیں۔ ایک تو جو اجلاس تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی نے بھی کنڈیم نہیں کیا امریکن اٹیک کو، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی انداز سے۔ دوسرا، یہ جو کرد داخل ہو رہے ہیں ایران میں، اور تیسرا کہ پاکستان بہت جیسے کہتے ہیں کہ مجبور ہو کے اس میں کود جائے گا، اور لیٹ سی ہوپ سو ان کو حکومت گرا دینی چاہیے۔ میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں، حکومت کے تو ویسے دن تھوڑے تو تھے ہی اب، تو یہ حکومت ہی گرا کے بہانہ کر دیں کہ وہ کوئی سٹنٹ ایسا کریٹ کریں کہ حکومت گر گئی، اور امریکہ کو کہیں کہ وہ جی حکومت گر گئی تو اب ہم دوبارہ ایک دفعہ سیدھی پدرے کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں ذرا ٹائم بائے کریں اس طریقے سے مزید، تاکہ ایران پہ ان کو اٹیک نہ کرنا پڑے۔ اگر انہوں نے ایران پہ اٹیک کر دیا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ کدھر کو جا رہے ہیں۔ یہ صرف اس ٹائم ایران جو نمائندگی کر رہا ہے نا، اس کو یورپین بھی اب فالو کر رہے ہیں۔ ایران نے وہ لیڈ لے لی ہے جو جتنا آپریشن تھا امریکن اور جتنا استحصال کیا امریکہ نے اپنے ڈالر کی حکومت قائم رکھنے کے لیے، اس سارے کا غصہ جو ہے وہ ایران کی شکل میں لوگ اس کو اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان اس پہ جاتا ہے پریکٹیکلی، تو پھر پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا فیس سیونگ، اور پاکستان کی بڑی بے وقوفی ہوگی اگر اس کو شیعہ سنی نیکسس میں گنتا ہے اور شیعوں کو بلا کے صرف کہتا ہے کہ بھئی خیال کرنا۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا جو اس ٹائم اوور آل پاکستانی ہے وہ ایران کو دل میں بسائے بیٹھا ہے۔ ان کی جرت، کیونکہ انہوں نے بھی تو نسیم حجازی کے ناول پڑھ کے جوان ہوئے ہیں، اور اسلام اور ہیرو اور کلمہ حق اور دشمن کو للکار، یہ تو اب ظاہری بات ہے پاکستانیوں کے تو خون میں جنگ ہے۔ ایسے تو نہیں ہماری فوج تگڑی اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ تگڑی، کیوں تگڑی ہے؟ کیونکہ یہ بھی اسی دھرتی کے بچے ہیں، یہ بھی اندر تو وہی لے کے مارس کی انرجیز پیدا ہوا، تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ اس ٹائم لوگ فیسنیٹ ہو رہے ہیں۔ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا شیعہ کہ آپ اس میں مس کیلکولیٹ کر کے بھی شیعوں کو ہم نے کہہ دیا کہ بھی تم نے کوئی وہ نہیں کرنا۔ شیعہ کی جو اب کی نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے وہ ایران سے پڑھنی پڑے گی، نئی تھیوری آپ کو، کہ ان کا جب ہیڈ جاتا ہے تو پیچھے زیادہ تباہی آتی ہے، یہ جب تک ان کا ہیڈ رہے اس وقت تک کم رہتی ہے۔ اس کی ماضی میں بھی مثال ملتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی نہیں نکلا، صرف 72 تھے، تو وہ کئی کہتے ہیں جی شیعوں نے مرایا تھا خود ہی بلا کے ہیں، تو بھی سنی کدھر تھے اس وقت؟ یہ ان کا بھی تو نبی کے نواسے تھے، جنت، ان کی جنت کے بھی تو سردار تھے، تو یہ بچا لیتے۔ اس کے بعد وہ آیا تھا مختار نے بھی چن چن کے سارے قاتلین امام حسین کا شکار کھیلا۔ بے شک وہ امام کی اس میں وہ نہیں تھی، جو اگلے امام تھے ان کی رضا شامل نہیں تھی، لیکن زبردستی اس نے لیکن تہو تیگ کیا۔ تو ایگزیکٹ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ان لوگوں کی جیسی کمانڈ ختم ہوتی ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ان کی جو میجر وہ لیڈرشپ کو اڑا کے الٹا اپنے لیے بربادی کر دی، وہ تو اب چلنے والے ہی نہیں ہے، ان کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ تو اب آپ لوگوں کو ایٹم ہی مارنا پڑے گا، مطلب گھوم پھر کے اینڈ یہی ہے، اور یہ سارے کے سارے اندر خانے اس کو کہہ دیں گے کہ بھئی ادھر جو کرنا کر دے ہماری طرف سے، ہمیں تو بس یہ سیدھا چاہیے معاملہ۔ تو کچھ بھی مطلب بعید نہیں ہے اس سارے میٹر میں۔ تو تین باتیں، دروز کردوں کا آنا ایران میں یہ بڑا سگنیفیکینس ہے، وہ جیسے کہتے ہیں اس ٹائم پہ۔
اس کی اپنی سگنیفیکینس ہے اس خصوصاً جنگوں کے ٹائم پہ، اور جس طرح کے حالات بن رہے ہیں. تو ہاں، دوسری بات جو بھول جاؤں گا، سی ٹی جو بجوا رہا تھا، جو اکٹھا کرنا ہے کر لو، میں نہیں بتا سکتا. اپنی عقل سے سوچو بجلی کا اچھا، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، بجلی کا مین سوئچ بند کریں، ادھر بجلی کا مین سوئچ بند کریں اور اب بیٹھ جائیں اور امیجن کرنا شروع کریں کہ اس بجلی کو گئے 2 دن ہو گئے ہیں یا 3 دن ہو گئے ہیں. ایک اب دیکھیں آپ کو کیا کیا چاہیے، کوئی ایمرجنسی لائٹ، کوئی بیٹری بیک اپ، کوئی سولر، کوئی یہ، کوئی وہ، کوئی پانی کا ہینڈ پمپ اگر موٹر نہ چلی تو، نل کا مشترکہ لگوا لیں گلی محلے میں اکٹھا. تو اس طرح کا کوئی مینیج کریں، انتظامات اکٹھے کر لیں. کہیں نہیں مطلب، ورنہ کم از کم آپ کو مہنگائی کی صورت میں بچت کی فارم میں مل جائیں گے چلو پھل، اگر اللہ کرے کہ کچھ نہ ہو. لیکن پھر کہیے گا نا کہ بھئی فائنل سی ٹی نہیں بجائی تھی. یہ فائنل سی ٹی ہے. اسامہ صاحب، آپ کہتے تھے یورپ والوں کا برا حال ہوگا، برطانیہ میں کرائسس آئے گا. تو نا وہ اکثر میں کمنٹ نیچے پڑھتا تھا کہ یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں، یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب ان سے پوچھیں کہ جب گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، وہ گیس پوری کریں گے، آئل پورا کریں گے کہ کھانے پینے کی چیزیں پوری کریں گے؟ اسٹیٹس یورپ امریکہ میں لگنا شروع ہو گئے ہیں، برطانیہ میں لگ رہے ہیں کہ اتنے ڈالر کی میں نے ٹینکی فل کروائی ہے. تو اب یہ جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ جو یہ کمنٹ کرتے تھے انہیں اب احساس ہوگا. اور یہ بتائیں کہ آگے مزید مشکل وقت آئے گا. سیٹی تو بچ گئی ہے، یورپ برطانیہ کے لیے کیا وارننگ ہے؟ سر جی، یہ جنگ جو ہے نا، اگر جو کہ لگ رہا ہے مئی تک جانی ہے، تو ایک دفعہ چیخیں تو نکلنی ہے بس. اب اس میں آپ لوگوں پہ ہے کہ کتنی جلدی آپ لوگ اپنے بیک اپس بنا کے اپنے آپ کو ایک سروائیول موڈ میں زندگی کے لے کے جاتے ہیں بس. اسامہ صاحب، ایک چیز ذرا سمجھا دیں، کیا مسلم ممالک اکٹھے ایران پر حملہ آور ہو سکتے ہیں؟ ایک ملک کی تو آپ نے بات کی ہے، باقی یہ جو جہاں پہ یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ ملک حملہ آور ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے زیادہ نیٹ وہ سلو ہو رہا ہے. ہاں جی، آپ بتائیں. نیٹ بہت سلو ہو گیا تھا، ہینگ ہو گیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کے اوپر مسلم ممالک حملہ آور ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں، سب کے سب ہو سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے ویڈیو یہی ختم کر دیتے ہیں، آگے نکلیں گے تو خرابی ہوگی، یہی روک دیتے ہیں. اس سے زیادہ مطلب یہ بہت جینوئنلی، یہ جو آخری کمنٹ ہے اسامہ صاحب کا، یہ انتہائی الارمنگ ہے. اجازت چاہتا ہوں، مزید ہمت نہیں ہے. خدا حافظ.